सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। 50 से ज्यादा हमारे शुहदा हैं और अभी तक कवाइफ और तफसीलात हम जमा कर रहे हैं। कम से कम 20 अफराद शहीद हुए। हमारे पास 8 के मुकम्मल कवाइफ मौजूद हैं, दीगर कवाइफ आपको दे दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। किसी भी मुल्क के अंदर लाशों के हवाले से इस किस्म के बयानात में इतनी तफावत आपको नज़र नहीं आएगी, बिलखसूस जब इन बयानात का ओरिजिन जो है एक ऐसी सियासी जमात हो जो पाकिस्तान के अंदर अपने आप को मकबूल तरीन सियासी जमात कहती है, और उसके बड़े पढ़े लिखे लोग ये दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान में बेहतरीन इंटेलेक्चुअल मटीरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम आज के प्रोग्राम में अहाता करना चाहेंगे कि पीटीआई की तरफ से ये बयानिया बार बार बनवाया जा रहा है। बैनुल अक़वामी जो आउटलेट्स हैं, बिलखसूस बरतानवी आउटलेट्स के अंदर आपको इस बयानिए की रेजोनेंस नज़र आती है। अमरीकी अखबारात निस्बतन कंजर्वेटिव आपको नज़र आते हैं। साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अब दोबारा से इस किस्म के हंगामे की जो जड़ है उसको हमने बढ़ने नहीं देना, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज की बातें अब हर तरफ फैली हुई हैं। काबीना का एक इजलास हुआ, उससे मुतल्लिक़ जो ख़बरें बनी उसमें कहा गया कि मेजॉरिटी काबीना ने ये कहा है कि गवर्नर राज लगा लेना चाहिए। बलूचिस्तान असम्बली में इस हवाले से एक करारदाद भी पास हुई है। हम ये भी देखना चाहेंगे कि जब इतनी इंटेंस सूरत हाल हो तो आपको हमाकतें भी नज़र आती हैं। आज मतीउल्लाह जान को गिरफ़्तार किया गया, उसके ऊपर FIR लगाई गई, 2 दिन का उसका रिमांड लिया गया। FIR को आप पढ़ें तो उसके अंदर आपको हमाकतों से पुर चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन कोर्ट के सामने जब मामला जाता है तो फिर हमाकत के ऊपर फ़ैसले नहीं होते। जो बयान दे दिया गया FIR के अंदर पुलिस की तरफ, उसके ऊपर फ़ैसले होते हैं। इसका भी हम अहाता करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये तमाम मामला जो एहतजाज / फसाद के बाद सामने आया, ये कहाँ पर जाकर बैठेगा। हमारे पास किरण नाज मौजूद हैं, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, जिन्होंने तमाम दूसरे रिपोर्टर्स की तरह, एंकर्स की तरह उस बिल्डिंग के अंदर बैठ के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं जिस बिल्डिंग के गिर्द ये तमाम मुद्दा घूमता है। उनका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आदिल शाहज़ेब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मेन स्ट्रीम के ऊपर अपना प्रोग्राम करते हैं और इस मामले को बड़े करीब से देख रहे हैं, और हम इनसे चाहेंगे क्योंकि इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है तो पंजाब की रिवायत के ऊपर तो हम रिफ़्लेक्ट कर सकते हैं। ये बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे कि जब अमवात होती हैं, शहादतें होती हैं, हलाकतें होती हैं, हादसाती हों या वाक़याती हों, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमूमी तौर पर किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, उनकी अनाउंसमेंट किस तरीके से होती है। तो इनका भी शुक्रिया। हमारे पास मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद हैं, साबिक़ निगरान वज़ीर इत्तलात हैं। हम ये चाहेंगे कि ये हमें सोशल मीडिया का एक पर्सपेक्टिव ऑफ़र करें और ये भी बताएं कि जब इस तमाम बहस को देखते हैं तो दुनिया भर के अंदर जो रिवाज है, बरतानिया के अंदर रिवाज क्या है, अमेरिका के अंदर रिवाज क्या है, तो मवाजना कैसे करते हैं। आपका भी शुक्रिया। हमारे पास साकिब तनवीर मौजूद हैं, सोशल मीडिया एडिटर हैं इंडिपेंडेंट उर्दू के। साकिब तनवीर ने एक दिलचस्प काम किया और उससे हम आगाज़ करना चाहेंगे। एक लिस्ट सर्कुलेट कर रही थी और कर रही है जिसके अंदर मुबैना तौर पर इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल के अंदर जो लोग गोलियों के ज़ख्मों से आए थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनके आगे बाकायदा एड्रेसेस लिखे गए, और इन्होंने जब उस लिस्ट में से एक जगह चुनी जिसके आगे एड्रेस लिखा हुआ था तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी सामने है। साकिब, आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू साकिब। सो आप बताइएगा कि वो लिस्ट क्या है और उसके अंदर से आपने कौन सा एड्रेस चूज़ किया और वहाँ पर क्या हुआ। गो अहेड। तलत साहब, ये जो लिस्ट है ये कल सुबह जब ये ऑपरेशन ख़त्म होने की जो कन्फर्मेशन हुई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोर मचाना शुरू किया कि जी ये मैसेकर हुआ है, जो जुल्फ़ी बुखारी के अल्फाज थे उन्होंने मैसेकर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक सहाफ़ी की तरफ से ये लिस्ट पब्लिश की गई जिसमें कहा गया कि पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 28 के करीब लोग हैं जिनमें से 2 की डेथ्स हुई हैं और बाकी जो है वो 26 लोग हैं जिनको गन शॉट की वुंड्स हैं। सो उस लिस्ट की इंपॉर्टेंस ये थी बिकॉज गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही थी कि हमने फायर नहीं किया, बट उस लिस्ट में कहा गया था कि गन शॉट वुंड्स हैं। ठीक, तो उस लिस्ट के ऊपर उसकी थोड़ी देर के बाद पिम्स ने जो है वो पोली क्लिनिक ने इनफैक्ट उसके ऊपर एक बयान जारी किया कि ये लिस्ट फेक है। उसके बाद फिर जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने भी इसको फेक करार दिया। बट उस लिस्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जिन लोगों के नाम लिखे गए थे उनकी एज भी मेंशन थी, उनके जो है वो 3 अफराद हैं जिनके एड्रेसेस भी मेंशन है इस्लामाबाद के, और उसके अलावा उनका MLC नंबर जो कि उनका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर है हॉस्पिटल का वो भी मेंशन है, जिसको आप हमने अभी लिस्ट मैं चाहूँगा कि दिखा दें ये बताते हुए कि ये इसकी तरदीद हो चुकी है, ये फेक लिस्ट है लेकिन ये हाई सर्कुलेशन के अंदर मौजूद है। गो अहेड। सो
ان 3 ایڈریسز کے لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم جا کے پتہ کر لیں کہ یار جن لوگوں کا ایڈریس ہے ان کے گھر جا کے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کے پیارے کو کوئی انجری ہوئی ہے کہ نہیں, گولی لگی ہے کہ نہیں. سو آج ہم نے کیا یہ کہ F64 کے اندر ایک گھر ہے, ہم وہاں پر گئے, ہم نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, ایک خاتون باہر نکلی, ہم نے ان سے پوچھا کہ جن شخص کا نام لکھا ہوا ہے ان کے والد صاحب کا ہم نے پوچھا کہ وہ گھر پر ہے یا نہیں, کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اگر انہیں گولی لگی ہے تو 1-2 دن تو وہ ہسپتال میں گزاریں گے. تو یہ محمد فرخ سن آف سرور حسین, بالکل, ہاؤس 2/2E اسٹریٹ 53 F6/4 اسلام آباد 30 ان کا ہے, اور MLC نمبر ہے 2877. ویری کمپریہنسو, کنونسنگ لگ رہا ہے آپ کو. جی, جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سرور صاحب کا گھر نہیں ہے. تو میں نے کہا شاید جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہوں, نہ بتانا چاہیں, بٹ خیر ہم نے ان سے زیادہ انویسٹیگیشن نہیں کی. ہم باہر آئے تو باہر جو ہے وہ گلی کے اندر ایک اور شخص موجود تھا جو کہ گلی کا ہی وہاں پر رہائشی تھا. پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ یار یہاں پر سرور صاحب کا کوئی اس گلی میں گھر ہے یا نہیں, تو انہوں نے بتایا کہ اس گلی میں تو سرور صاحب کو جو ہے وہ کوئی بھی نہیں رہتے. پھر ہم نے ان سے پوچھا یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یار یہاں پر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ احتجاج میں انجرڈ ہوا ہو. تو ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری گلی میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے, آپ ساتھ والی گلیوں میں جا کے چیک کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ پچھلے احتجاج میں ایک ہوا تھا, وہ اس گھر میں رہتے ہیں, بٹ نہ ان کا نام سرور ہے نہ ان کے بیٹے کا نام فروخ ہے. سو اس طریقے سے یہ جو جس لسٹ کو کل سے شیئر کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ گن شاٹ وونڈز ہیں, اس کی ایک صرف ہم نے ویریفیکیشن کی ہے, اور اس میں یہ انفارمیشن ہمارے سامنے آئی ہے کہ جس کا ایڈریس دیا گیا ہے نہ وہ وہاں پہ رہتے ہیں, اور جس بندے کا ذکر کیا گیا کہ وہ انجرڈ ہوئے ہیں وہ اس گلی میں بھی موجود نہیں. یہ اس وقت لسٹ آپ کے سامنے ہے, اور آئی ایم شیور آپ کو بھی یہ ملی ہوگی. سولنگی صاحب, اگر میں کوئکلی آپ کو انگیج کر لوں اپنے باقی دوستوں سے بات کرنے سے پہلے, یہ فرمائیے گا کہ بین الاقوامی میڈیا کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں, میں نے گارڈین کے اندر ایک رپورٹ دیکھی جس کے اندر کہا گیا کہ پمس کے ایک ڈاکٹر جن کا نام نہیں لیا گیا, اور کہا گیا جی ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی بہت سارے لوگ آئے تھے اور اس میں سے بہت سارے لوگ ایکسپائر ہو گئے, اور میں آپ کو اپنا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ میں جو ہے مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں. وہ بات کر رہے ہیں گارڈین کے ساتھ لیکن بات کرنے کی اجازت نہیں. پھر BBC کی ایک رپورٹ دیکھ رہا ہوں جس کے اندر انہوں نے کہا گیا جی کہ انانیمس سورسز ہیں, یہاں پہ قریبی ایک ہاسپٹل ہے جس میں ایک ڈاکٹر جس کا نام نہیں لکھا گیا, اس کا کہا گیا جی کہ ہم نے اتنی انجریز کبھی نہیں دیکھیں. سو ان اے وے یہ بین الاقوامی, اور میں پھر BBC کے اندر میں خود ایک لائیو شو میں تھا تو اس کے نیچے جو ٹیگ چل رہا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ 12 سویلین کیجویلٹیز ہوئی ہیں. BBC ورلڈ سروس کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں نے جب ان کو بتانا چاہا کہ جی میں تو جو کنفرم کر سکتا ہوں وہ 2 ہیں اور وہ بھی ان ریلیٹڈ ٹو دس. سو واٹ از ہیپننگ جب آپ یہ سٹوری سنتے ہیں اور جو بیانیہ سنتے ہیں اس کو؟ دیکھیں 2 ہی اس کی وضاحتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو بین الاقوامی میڈیا کا کوئی رپورٹر یا بندہ کہیں جائے ایسے پولرائزڈ ملک میں جہاں پر جذبات کی انتہا ہے دونوں طرف سے, اس کا کسی ایسے بندے سے مل جانا جو اپنے آپ کو کہے کہ میں اس اسپتال سے ہوں, وہ آپ کو عمران نواز ایک موقف دے, یہ ایک آنیسٹ مسٹیک جو ہے وہ کوئی رپورٹر کر سکتا ہے اور کئی دفعہ پھر اس کی تصحیح ہوتی ہے. لیکن جو مجھے پیٹرن نظر آ رہا ہے اس میں زیادہ امکانات مجھے اس بات کی ہیں کہ جو بین الاقوامی میڈیا جو کہ متاثر ہو رہی ہے لابنگ فرم سے, جس میں PTI نے بڑا ایک کردار ادا کیا ہے امریکہ میں بھی یورپ میں, تو ان سے انفلوئنسڈ ایک رپورٹنگ جو کہ حقائق پر مبنی نہیں ہے اس کے امکانات مجھے زیادہ نظر آتے ہیں. ذرا اس کو پھر واپس آئیے گا, نمبرز ہم نے جو کولاج میں چلائے وہ 278 لطیف کھوسہ صاحب سے لے کر اور سلمان اکرم راجہ جنہوں نے آج پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا 8 کنفرمڈ ہیں اور ان کا بیان 48 گھنٹے پہلے کا تھا. سو پہلے ذرا اس کو میپ کریں کہ جب آپ سنتے ہیں آپ تو آپ اس کو کیسے پروسیس کرتے ہیں کہ ایک ہی جماعت کے اندر سے 278 کا آغاز ہوتا ہے, بیچ میں چیف منسٹر کہہ رہے ہیں سینکڑوں جو 900 بھی ہو سکتے ہیں, اور 8 پہ آ کے جا کے بات رکتی ہے اور وہ 8 نام بھی آپ کے سامنے نہیں ہے. سو ہاؤ ڈو یو پروسیس اٹ؟ طاہر صاحب, ایک تو جو شارٹس آپ نے چلوائے ایگزیکٹلی یہی شارٹس جو ہیں میں نے بھی اپنے پروگرام میں ایک آدھ اس سے ڈیفرنٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ آپ اب KP کی ڈائنامکس بڑی ڈیفرنٹ, ہمیں پتہ ہے کہ 90% کراؤڈ جو ہے وہ وہاں سے آیا تھا, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ آپ بلوچستان میں تو ڈیڈ باڈیز کو چھپا لیں گے, مسنگ پرسنز ہو جائیں گے, وہ KP میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ایک موت اگر ایک گاؤں میں ہوتی ہے نا تو 10-12 جو مضافات کے گاؤں کی مساجد ہیں وہاں پر باقاعدہ اعلانات ہوتے ہیں کہ فلاں شخص, اس کے والد کا نام یہ, اس کے چچا کا نام یہ,
اور وہ فوت ہو گیا اور اتنے بجے جنازہ ہے. اچھا یہ روایت ادھر بھی ہے لیکن چلے کے پی پہ رہتے ہیں, اس میں کیا یہ فرق ہو سکتا ہے کہ کوئی غریب کا بچہ ہے کوئی امیر کا بچہ ہے تو غریب کے بچے کی شاید اناؤنسمنٹ نہ ہوتی ہو؟ نہیں, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, ایسا بالکل پاسبل ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ دیکھیں, اب اگر تو ایک بھی شخص ہلاک ہوا ہے تو وہ ایبسولوٹلی کنڈیمیبل ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں 7 جوان بھی آپ کے ڈی چوک پہنچنے سے پہلے اگر آپ 7 لاشیں گرا دیتے ہیں, سو وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دا اسٹیٹ. آپ ڈی چوک میں بیٹھ گئے ہیں اور جو ہماری انفارمیشن ہے جو اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں شاید کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے آ جائیں گی, ان کا پلان جو تھا وہ ریڈ زون میں جانے کا تھا. آپ خود پروٹیسٹر سے ملے, 8-9 سے ملے. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان میں ایسے لوگ آئے تھے کہ 3-4 تو میڈیا ہاؤسز پہ وہ اندر گئے, لیکن انہوں نے جرنلسٹوں کو باقاعدہ لوٹا ہے. وہ شرم کے مارے ایک میڈیا آرگنائزیشن انٹرنیشنل ان کے نہیں, میں نام نہیں لے سکتا, I will not, کیونکہ انہوں نے خود اگر نہیں کیا, ان سے 3 لوگوں سے ایک سے 10,000 لیے ہیں, ایک سے 7 لیے, باقاعدہ لوٹا گیا ہے. تو جب ڈی چوک میں ایسا ماحول ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. اور ایکچولی جو ہوا ہے نا, ہوا یہ ہے کہ شام 5-5:30 بجے کے بعد میری ان کے 5 رہنماؤں سے بات ہوئی ہے کہ بھائی کیا, انہوں نے کہا یار ہم تو وہاں نہیں. میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ کے پی ہاؤس. سارے ایم این ایز ایم پی ایز وہ چلے گئے کے پی ہاؤس میں, کوزی ہاؤسز میں ورکروں کو چھوڑ گئے پیچھے. لیٹ می برنگ آسک کرن دی سیم تھنگ. تو ہم اب اینکرز کے لیے, جرنلسٹ کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ جب ایک ہی جماعت سے اتنے سنجیدہ معاملے کے اوپر, یہ ووٹوں کا معاملہ نہیں ہے کہ ہماری سیٹیں کتنی ہیں, ہمارے ووٹ کتنے ہیں, 5,000 کم, یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. تو 278 کہاں, 8 کہاں, سو آپ اس کو پروسیس کیسے کرتی ہیں؟ اچھا طلعت صاحب, میں ایک تو بینگ جرنلسٹ بھی بات کروں گی اور بینگ ویمن بھی بات کروں گی. آپ یقین کریں جب یہ خبریں آئی ہیں نا سامنے, تو اور پرسوں جو سچویشن تھی یہاں پر, انٹرنیٹ بھی بند ہے, ٹی وی بھی بند ہے, ایک ڈپریشن تھی. اور جو گروپس میں دیکھ رہی تھی, پی ٹی آئی کے گروپس میں دیکھ رہی تھی, باقی جگہوں پر دیکھ رہی تھی, تو کسی کا نمبر 550 آ رہا تھا, کسی کا نمبر 250 آ رہا تھا, کسی کا نمبر 300 آ رہا تھا کہ یہ لاشیں ہیں. میں نے ایک واقعہ کراچی میں جب ہیٹ سٹروک ہوا تھا اس کے بعد میں نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے نارتھ کراچی میں ایدی سینٹر میں وہاں 100-150 لاشیں باہر تک پڑی ہوئی تھیں اور وہاں سے دور دور سے گزرنا بڑا مشکل تھا. تو یہ کوئی جادوئی پاور اور یہ کوئی طاقت ہی ہو سکتی ہے کہ 250-300-500 لاشیں آپ چھپا دیں اور ایسے چھپا دیں کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلے. پھر میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے, میڈیا کی زبان بند ہوئی ہے آپ کے مطابق, حکومت نے پریشرائز کیا ہوا ہے آپ کے مطابق, لیکن وہاں پر جو آپ کے مطابق ہی آپ اپنا 50-60 ہزار اور 1 لاکھ کارکن لے کر آئے ہوئے تھے, وہ تمام کے تمام موبائل فونز چلائے ہوئے تھے نا. تو وہ اگر ایک بھی لاش گر رہی تھی, ایک بھی بندہ گر رہا تھا, اور یہ بات کہ قابل مذمت ہے ایک بھی پاکستانی کی جان جا رہا, اور ہم چاہیں گے کہ اس کو نیل ڈاؤن کریں, ہم چاہیں گے کہ پتہ چلے کہ کتنے تھے. اب میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی, انہی کے گروپ کے اوپر ویڈیوز چل رہی ہیں. اب آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں, آپ کچھ زمین دکھائی جائے گی, زمین پہ خون کے ڈراپس پڑے ہوئے, قطرے پڑے ہوئے, اور بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر 4 لاشیں گریں, 4 لاشوں کو اٹھا کے فوری طور پر ایمبولنس آئی اور ان کے ساتھ کچھ جوان آئے اور انہوں نے طاقت کے زور پہ لاشیں اٹھائیں اور لے کے چلے گئے. تو وہاں پر جو اتنا 1000 کارکن اور اتنا 1000 بندہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت وہ سارے کے سارے کیا سوچ رہے تھے کہ جب آپ بعد میں اس خون کے دھبوں کو آپ شوٹ کریں تو ان ویڈیوز کو بھی شوٹ کریں. سائیکل والا گزر نہیں سکتا تھا تو ایمبولنس کہاں سے آ گئی اور وہ واپس کدھر. اچھا واپس ایک چھوٹی سی بات مجھے کرنے دیجیے گا سر. یہ جو پروپیگنڈا ہے نا, جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں ایک جو وہ ویمن فیکٹر ہے وہ بھی کہ میں ڈپریشن میں کیوں تھی, وہ اسی وجہ سے تھی کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں, مجھے پتا ہے حقائق کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ کتنے سالوں سے کس لیول کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. لیکن گھر میں جو بیٹھی ہوئی یہ خاتون ہے یا ایک بچہ ہے یا ایک مرد ہے, اگر وہ سوچ رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ 250, 300, 500 لوگوں کو ریاست نے مار دیا, کہا یہ جا رہا ہے, پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے, تو ان کے دل دماغ ذہن پہ کیا گزر رہی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ ہم بار بار میرے خیال میں چینلز کو, اور ہمیں بھی چاہیے کرنا بھی, لیکن چونکہ مجھے خیال آیا تو اس کا اہتمام نہیں کر سکتا, کہ ہمیں ڈرون سے دکھانا چاہیے کہ یہ سڑک کیا ہے جس کو ہم بلو ایریا کہتے ہیں, اور ڈی چوک کیا ہے, اور خالی دکھانا چاہیے جب ٹریفک کم ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر 2 بندے بھی اگر ان کو بھی گولی لگتی ہے تو آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی نظر سے اوجھل ہو. لیکن بیک ٹو دا لسٹ, جو ہم نے لسٹ کو دیکھا ثاقب, تو یہ بہت کنونسنگ ہے. یہ اسی قسم کے فونٹ کے اندر ہے جس فونٹ کے اندر ہسپتالوں کی لسٹیں آتی ہیں, یہ اسی قسم کا سمجھ قسم کا جو پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے ہسپتالوں کا وہ بھی ہے, خانے بھی ویسے بنے ہوئے ہیں, تفصیل بھی بڑی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ
گھر والے خوفزدہ ہوں, آپ کو ماحول کوئی ایسا لگا؟ از دیر اے پاسبلٹی؟ میں یہ مانتے ہوئے کہ حقائق کیا ہیں, میں پھر بھی پروب کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انجریز ہیں, انجریز بہت زیادہ ہوئی ہوں گی, کیونکہ جس قسم کی شیلنگ کی گئی جو وہاں کے لوگ تھے وہ obviously انجر ہوئے ہوں گے, مگر گن شاٹ وون تھا کہ نہیں, یہ کنٹینشس ایشو ہے کہ کیا وہاں پہ اسٹریٹ فائرنگ ہوئی کہ نہیں. دیکھیں جہاں پر بھی ڈیتھ ہوتی ہے اس میں پیپر ٹریل لازمی ہوتا ہے. ایسا کہیں پاسبل نہیں ہے کہ اگر کسی ہاسپٹل کے اندر کوئی ڈیڈ باڈی لائی گئی ہے, ہاسپٹل نے اس کو پروسیس کیا ہو اور اس کے اوپر ڈاکٹر نے اپنا اوپینین نہ دیا ہو. یہ اچھا, یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ایریا, سوری ٹو کٹ ان, یہ ایریا اگر اسکرین کے اوپر بھی آپ دکھا رہے ہیں تو یہ ایریا ہے, اور یہی وہ لائن ہے جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ 278 اور 550 اور لوگ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سڑکوں کے اوپر, اور اگر اس کے اندر کراؤڈ بھی کھڑا ہو, ناممکن ہے کہ یہاں پر کوئی گاڑی انٹر ہو سکے. مطلب آپ لاش کو موو کرنے کا تو بھول ہی جائے نا, یہاں پہ یہ کوئی میدان نہیں ہے. بٹ گو ہیڈ پلیز. سو اگر ہاسپٹل کی بات آپ کریں, ہاسپٹل کے اندر جب کسی لاش کو لایا جاتا ہے, ایمبولینس میں لایا گیا ہوگا یا لوگ اپنی گاڑی میں خود لے کے آئے ہوں گے, ہاسپٹل کے باہر جو ایمرجنسی کا سٹاف ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. کوئی بھی صحافی وہاں سے جا کے ایمرجنسی کے سٹاف سے پوچھ لے, چلیں وہ کوئی بات نہیں بھی کرے بٹ وہ اتنے آپ کو بتا دیں گے کہ یار کل کے دن نا بہت زیادہ رش تھا, یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لاشیں آئیں. ایسا کسی جرنلسٹ نے ابھی تک رپورٹ نہیں کیا. کوئی ایک ڈاکیومنٹ ایسا سامنے نہیں آیا جس سے حتمی طور کے اوپر یہ ثابت ہو سکے کہ کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں. آپ لوگوں نے جو ابھی جو وہ چلایا تھا مونٹاج, اس میں 278 کی بات کی گئی. سوشل میڈیا کے اوپر 278 نہیں ہے, سوشل میڈیا کے اوپر 2500 تک لوگ ہیں. ایسی ایسی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہیں کس علاقے کی کہ جو ہے وہ لاشیں لائی جا رہی ہیں, پتہ نہیں کتنی لاشیں ہیں ڈی چوک کے اوپر. اور پاکستان تحریک انصاف یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 2500 کے قریب جو ہے یہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں, انہوں نے ابھی تک آفیشیلی اپنی ٹویٹ یا کسی طرح حوالے سے ایسا بیان جاری نہیں کیا جہاں پر وہ یہ اس تاثر کو ظاہر کر سکیں کہ بھائی اتنی ڈیتھس نہیں ہوئی. سلمان اکرم راجہ نے جب کل یہ کیا, میں نے جو ہے وہ زلفی بخاری سے اسی ٹائم بات کی کہ آپ نے تو ابھی تک ہمیں نہیں بتایا کہ کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں, مگر سلمان اکرم راجہ جو کہ آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, جو کہ آپ کو آؤٹ رینک کرتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ 20 لاشیں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے, جن میں سے 8 کی کنفرمیشن ہوئی ہے. زلفی بخاری کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے, جو کہ لاہور میں موجود ہے اور زلفی بخاری لنڈن میں موجود ہے. اور کل رات کو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ 40 بولا ہے. ابھی بھی ان 40 بندوں میں سے کسی کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں آئی ہے. زلفی بخاری کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ بہت ہی مشکل جذباتی کیفیت میں سے گزر رہے ہیں, تو شاید ان کے حقائق اس وجہ سے خراب ہو گئے ہوں. اس میں صرف اس میں ایک بات کہ جب بھی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. نادرا کے اندر کوئی ریکارڈ ہوگا, یونین کونسل کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہوگا, چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ابھی کل ہی گزری ہے, بٹ کوئی نہ کوئی پیپر ہوگا. اگر ڈیڈ باڈی مورچری میں پڑی ہے, مورچری کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہوگا. ہمارے اتنے بڑے بڑے صحافی ہیں, اتنے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, کوئی ایک تو سامنے چیز لے آیا تھا کہ جی صاحب ایک کوئک ون, ویری کوئک ون. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا تو ایک ویڈیو اچانک سے سرفیس ہوتی ہے اور اس میں جتنی گاڑیاں ہیں اس کے شیشے جو ٹوٹے ہوئے ہیں پورا سارا, ٹھیک ہے. یہ 278 چھوڑیں, اگر 20 لاشیں بھی ہوتی نا تو 2 دن تک حکومت کو یہ جگہ سیل رکھنی پڑتی, وہ جگہ دھونی چاہیے تھی, وہ ادھر خون پڑا ہوتا. آپ ڈیڈ باڈیز کی بات کر رہے ہیں نا, تو اگر وہ ویڈیو اس میں لاشیں ہمیں کہاں, ایک لاش ہمیں نظر. اچھا اس میں ایک اور چیز جو آخری ویڈیو ہے ہمارے پاس آپریشن کی, وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جب وہاں سے جا رہے ہیں تو تب تک وہاں پہ فلمنگ ہوتی رہی ہے. اس سے پہلے ان کا کہنا ہے کہ جی اتنے زیادہ لوگ مار دیے تھے کہ بشرا بی بی کو وہاں سے جانا پڑا. اس سے پہلے کی فوٹیج بھی تو ہوگی ان کے پاس اگر وہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں. اچھا مفتی صاحب, یہ اور میرے دوسرے کولیگز جو ہیں, یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کو ڈسپروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کسی بھی مہذب معاشرے میں گیون فیکٹ کے طور پہ ہو کہ یار ایسے نہیں ہوتا, اور یہی بھی بات ختم ہو جاتی. لیکن ہم پچھلے 20-22 منٹ سے یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, وی ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش کامن سینسیکل اسٹینڈرڈ. لیکن اب نیکسٹ لیول کے اوپر ہے. پی ٹی آئی نے ہمیشہ سے ایسا پروپیگنڈا کیا, اور باوجود اس کے کہ میں کسی بھی جماعت کے بین کرنے کا مکمل طور پر مخالف ہوں, اور اگر یہ بین ہوتے تو اس کی بھی مخالفت کروں گا, اس کے اور ریزنز ہیں. وہی تھاٹ کہ اس سے کچھ وہ لرن کریں گے, لیکن ان کے لوگ جو ہیں چینلز کے اوپر آ کے تواتر کے ساتھ ایک ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں جس کا منطق سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو حکومت جب کہتی ہے کہ ان کو بین کریں اور یہ فسادی ٹولہ ہے, تو حکومت کے ہاتھ تو پھر خود تگڑے کر رہے ہیں نا. جی, میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ بڑھا چڑھا کے یہ فگرز دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی. جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انقلاب لانا چاہ رہے تھے فائنل کال والا, جہاد والا, اس میں یہ بہت بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. خواہش ان کی یہ تھی
کہ کئی سو یہاں لاشیں گریں اور خون بہے، کیونکہ اس کے بغیر انقلاب کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو دکھ ان لوگوں کے مرنے کا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مرے ہیں، دکھ اس بات کا ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ کیوں نہیں مرے، کیونکہ یہ ایک خاص نفسیاتی کیفیت ہے ایک خون آشام ڈریکولا کی، کہ یہ ہم سے یہ موقع جو ہے وہ چلا گیا. یہ خواہش پہلے بھی تھی، 2014 میں بھی تھی جو ایک طرح سے پوری نہیں ہوئی، اور اس دفعہ جب ان کے لیڈر نے کہہ دیا کہ یہ فائنل کال ہے، اور اس میں جس بری طرح سے یہ اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگے ہیں. اب یہ خود کہتے ہیں کہ جی لاکھوں لوگ تھے، چلے لاکھوں نہیں تھے، 1000 تھے، 20,000 تھے، 50,000 تھے. جن لوگوں نے جس طرح سے پولیس اور رینجرز والوں کو ایک ایک کر کے پیٹا ہے، وہ ان لوگوں کو لاش اٹھانے سے روک نہیں سکتے تھے، اور ان کے کیمرے نے کام نہیں کیا. کنسیڈرنگ کہ ان کا یہ بھی بیانیہ ہے کہ ڈی چوک پر ہم نے قبضہ کر لیا تھا اور ہم نے دیکھا بھی، سو دے ور ناٹ ریئلی پیپل آن دا رن ایٹ دیٹ ٹائم. ذرا میں دوبارہ اس کے اوپر واپس آؤں گا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس تمام معاملے سے کچھ نہیں سیکھا اور حکومت کو ایک ان اے وے بلینک چیک دے دیا ہے کہ جی نہ انہوں نے عادت بدلنی ہے، نہ انہوں نے بیان بدلنا ہے، نہ انہوں نے اپنی طبیعت میں کوئی تبدیلی لانی ہے، اور ہر حال میں فساد ہی برپا کرنا ہے؟ تو کیا اس معاملے کے اوپر ان کو بین کیا جا سکتا ہے؟ بریک کے بعد. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا انداز بیان نہیں بدلا، بیان نہیں بدلا، سوچ نہیں بدلی، پالیسی نہیں بدلی، اور اندرونی طور پر بدترین تلاطم کا شکار ہوئی ہے اس وقت یہ جماعت. ان کے عہدیداران استعفے دے رہے ہیں اور نئے عہدوں کے لیے ایک جنگ بھی شروع ہو چکی ہے. برابر میں حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اس فساد کو اور فتنے کو حکومت کی نظر میں جو روکنے کا طریقہ ہے، ایک تو خیبر پختونخوا میں اب گورنر راج لگائیں اور اس پارٹی کو بین کریں. ذرا عادل اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجئے گا. اس وقت ناظرین ویسے آپ ایک تصویر بھی ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، جس کے اندر علی مین گنڈا پور کھڑے ہیں اور ساتھ عمر صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور مانسیرا میں ہے، اور ذرا باڈی لینگویج بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ وہ جماعت ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ ان کے سینکڑوں کارکن جو ہیں شہید ہوئے. کم بیک گورنر راج پی ٹی آئی بیننگ، یور ٹیک. طاہر صاحب میرے خیال میں آئی ایم اے ڈیموکریٹ، میرے خیال میں یہ دونوں جو ہیں اسپیشلی اگر بین کی بات کریں نا، بین ہمارے سامنے دو مثالیں ہیں. نیپ نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگی، کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی. اسی پی ٹی آئی نے ٹی ایل پی پر بھی پابندی لگائی تھی. پابندی حل نہیں ہے، لیکن کیا ریاست کے پاس اور کوئی چوائس چھوڑی ہے پی ٹی آئی نے؟ جو پچھلے 2 سالوں سے ان کا طرز سیاست رہا ہے کہ اٹس مائی وے اور ہائی وے، مطلب آپ اپنے اصولی موقف کو خود ہی پری کنڈیشن کر رہے ہیں کہ یار موقف تو میرا یہ ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ڈی چوک میں اگر فرض کریں 20,000 بندہ ہے جنہوں نے جو 7 لاشیں گرا کے آئے ہیں، اس کے بعد they could have done anything، تو ریاست کیا ستو پی کی سوتی رہے پھر؟ مطلب there is a point that I'm trying to make. اب تو ڈی چوک اور اس ہنگامے سے آگے کی بات ہے، لیکن میرے خیال میں دیکھیں بین ابھی پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کو جتنا نقصان بشرا بی بی نے پہنچا دیا ہے اتنا نقصان پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون مل کر نہیں پہنچائے. اس وقت وہ پارٹی اٹھنے کے قابل نہیں رہی، آپس میں ان فائٹنگ جو شروع ہو چکی ہے، تو بین میرے خیال میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی. اچھا یہ بڑی دلچسپ بات کرن، ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تو ایک بڑا آرگومنٹ ہو رہا تھا، پی ایم ایل این کے اندر یہ آرگومنٹ ہو رہا تھا جی کہ آپ ان کو اپنے وزن پر، حقیقت پر گرنے دیں، آپ کو سپورٹ ودراؤ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ حکومت سے نکلے تو پھر ان کا ستارہ کیسے بلند ہوتا چلا گیا. اب ایز ہی سیز بہت مشکل حالات میں ہیں. اب تو وہ چاہیں گے کہ گورنر راج لگے، اب تو وہ چاہیں گے کہ وہ بین ہو. وکٹم ہوڈ بڑا ان کے لیے زبردست ہو جائے گا جی، ہمیں طاقت سے نکال دیا دیکھیں، اور پٹھان کارڈ بھی کھیلیں گے، وکٹم کارڈ بھی کھیلیں گے، بین کارڈ بھی کھیلیں گے. صاحب اور کوئی آپشن پھر کیا بچتا ہے؟ کیونکہ ان کے لیے تو یہ ایک لذت بن چکی ہے. ہمیشہ عمران خان صاحب کے لیے بات یہ کی گئی کہ ان کو اپوزیشن کی پالیٹکس بہت اچھی آتی ہے، سڑک سیاست ان سے زیادہ بہتر کوئی کر نہیں سکتا. تو اور خان صاحب کے لیے آج تک جتنا سنا ہے وہ انانیت والے اور وہ خود پسند اتنے انسان ہیں کہ ان کو یہ چیز اتنی بھا گئی ہے کہ وہ ہر 1-1.5 مہینے کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ اسی طرح سے کارکنوں کو نکالا جائے اور کسی طرح کی کوئی مٹبھیڑ کی جائے اور پھر خبروں کی زینت بنا جائے. اور آج بھی یہی
یہی ہو رہا ہے کہ ہم 2 دن بعد بھی اسی معاملے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اسی کو ڈسکس کریں. لیکن ان کے اگر قطع کلامی, اگر ان کی تمام جو پالیسی ہے اس نے پی ٹی آئی کو ادھیڑا بھی ہے, تو ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر کار فرما ہے تو کار فرما رہنے دیجیے ان کو. اب پرابلم یہ ہے کہ جس طرح سے کینسر کا یا کوئی سنگین بیماری کا جو مریض ہوتا ہے اس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں, آپ کی طبیعت میں بہتری کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے آپ کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ دے دیا جاتا ہے. تو پی ٹی آئی بیسکلی وہ مریض تھی اور پی ٹی آئی کو یہ بتایا ہوا تھا کہ آپ نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے تو آپ کی طبیعت میں بہتری آتی. لیکن ہوا کیا کہ پی ٹی آئی بد پرہیزی کرتی گئی اور آج وہ اس حالت میں آ گئی ہے کہ آپ کے سامنے بیننگ ایک نیا نیریٹو دے گا پی ٹی آئی کو. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ وکٹم ہوڈ جیسے آپ نے کہا تھا اس میں وہ زیادہ امپیکٹ کرے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب الطاف حسین کے خلاف 2016 میں آپریشن ہوا تھا تو ایک ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ان کی پارٹی نے جب بھوک ہڑتال کی تھی ان کے آپریشن سے پہلے, تو ان کے خلاف جو سمپتھی تھی وہ ان کے لیے سمپتھی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی تھی. تو آئی تھنک پی ٹی آئی کو یہ ملے گا. اور جو عمران خان کا نیوکلیر آپشن تھا وہ تھا اسٹریٹ پاور, وہ نیوکلیر آپشن اپنے ایکسرسائز کر چکے ہیں, فیل ہو چکے ہیں. اب عمران خان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. پارٹی ان کی ڈس ارے میں ہے, ان کی جو ہے وہ بہنوں اور ان کی وائف کے درمیان جو ہے وہ آپس میں ان فائٹنگ ہے. پنجاب کی کوئی تنظیم نہیں ہے. اگر اس سب صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی گورنمنٹ کچھ ایسا کرتی ہے تو اس سے آئی تھنک پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. بٹ صرف میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ سٹیٹ میرے پاس ابھی بھی آیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پی نے ابھی سٹیٹس جاری کیے ہیں. انہوں نے تقریباً اپنے 10 حلقوں کے جو ہے وہ لسٹ جاری کی ہے جہاں سے لوگ نے پروٹیسٹ میں آئے تھے اور وہ مسنگ ہیں یا اریسٹ ہوئے ہیں. 10 حلقوں میں صرف 80 لوگ ہیں جن کی لسٹ انہوں نے جاری کی ہے. 80 میں سے 35 جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں, 45 مسنگ ہیں. یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل سٹیٹس ہیں. تو جو باتیں ہو رہی ہیں 278 کی, پی ٹی آئی کے پاس اب اس میں ایک بندے کی بھی ڈیتھ کا ذکر نہیں کیا ہوا. ذرا اس کو واپس آئے گا. وکٹم ہوڈ کا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سیل کرتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف تو جیتتے ہوئے بھی اپنا وکٹم ہوڈ کارڈ ہی پلے کرتی ہے. اس وقت کابینہ کی طرف سے کہنا جی کہ ہم کے پی کو ایڈریس کریں اور گورنر راج لگا دیں, یور ٹیک. یہ قانونی سوال نہیں ہے, یہ سیاسی سوال ہے. قانونی اعتبار سے وہ تمام شرائط پوری کرتی ہے پی ٹی آئی کہ اس پہ پابندی بھی لگنی چاہیے, گورنر راج بھی لگنا چاہیے. یہ آرٹیکل کی ذرا شکن دکھا دیں. آرٹیکل 234 1A آپ پڑھ لیں. صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ثوابدید میں جب وہ سمجھیں کہ صوبے کے اندر ریاستی آئینی مشینری مفلوج ہو چکی ہے تو وہ نافذ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو کہ ہے, خود ان کے لوگ خود کہتے ہیں, دوسری جماعتیں کہتی ہیں کہ 2/3 صوبے پر رات کو تو طالبان کا دہشت گردوں کا قبضہ ہوتا ہے جن کو خان صاحب لے کر آئے تھے. جو وہاں پر صورتحال ہے کہ 8 مہینے میں کوئی کم از کم 3 دفعہ تو صوبے کی تمام انتظامی مشینری لا کر وہ اسلام آباد پہ اور پنجاب پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے رہے. 9 مئی سے لے کر تمام چیزیں جو دیکھ لیں, یہ کام عوامی نیشنل پارٹی یا جو سابق جو نیب تھی اس نے بھی نہیں کیا جس طریقے سے 9 مئی کو کیا. بٹ اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ ہر قانون کے پیچھے پولیٹیکل کنسیڈریشن بھی تو ہوتی ہے. یہی میں کہا تھا کہ سیاسی سوال ہے کہ کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسز اس وقت خیبر پختونخوا میں ریاست کے ساتھ کون سی جماعت کھڑی ہے. کوئی موبلائزیشن کی ہے, مولانا, ANP, PTM, تو آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں کھڑا. تو ایسے میں بغیر موبلائزیشن کے لوگوں کو ایجوکیٹ کیے بغیر کہ یہ عوام کی خدمت کرنے کے بجائے اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے ساری وسائل استعمال کر رہے ہیں پچھلے 8 مہینے میں, بغیر موبلائزیشن کے اگر آپ کوئی حرکت کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا. ہم نے یہ بھی میں طلب صاحب دیکھیں, گورنر رول کی بات ہو رہی ہے اور پختونخوا کی بات ہو رہی ہے نا. ایک دیکھیں آبادی ہے 4 کروڑ, ووٹر ہیں 2.5 کروڑ, پی ٹی آئی کو ملے 37 لاکھ. کتنے آپ خود اب اندازہ لگا لیں. یہ جو سائلنٹ پاپولیشن ہے پی ٹی آئی کی, سوری کے پی کی, جو مطلب 3 ٹرم سے پی ٹی آئی نے وہاں بالکل زیرو پرفارمنس ہے. خود شیر افضل مروت ایک بات کر چکے ہیں کہ اگر پرفارمنس پر ووٹ ہوتا تو ہمیں اس دفعہ ہم نے الیکشن نہیں جیتنا تھا. ٹھیک ہے, 12 ضلعوں میں آپ کی پولیس کی عملداری ختم ہو چکی ہے. کرم میں جو خونریزی ہوئی, آپ کا رخ کرم کی طرف ہونا چاہیے تھا, اسلام آباد کی طرف. لیکن اگر میں آپ کو انٹرپٹ کروں, آپ آرگومنٹ جاری رکھیے گا, لیکن جو وفاقی کابینہ کنسیڈر کر رہی ہے گورنر راج لگانے کے لیے, اس کی وجوہات یہ نہیں ہیں.
وہ آئینی شک یہی ہے جس کے اندر یہ وجوہات پوری ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن جس وجہ پہ وفاقی کابینہ کر رہی ہے وہ ان کا دھرنا ہے، ان کا فساد ہے اور ان کے اٹیک ہے اسلام آباد کے اوپر. تو اگر گورننس کے معاملے پر ہوتا تو میرے خیال میں 6 مہینے پہلے لگ جاتا، لگ جانا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں لگا. اور اب کرنا چاہ رہے ہیں، کنسیڈر اگر کر رہے. لیکن دیکھیں طاہر صاحب، اس میں بھی جو وفاقی کابینہ بات کر رہی ہے اس میں وزن اس لیے ہے کہ ایک پارٹی نے اگر ایک صوبے کو اپنے لیے مورچہ بنا لیا ہے، بیس بنا لیا ہے کہ آپ وہاں پہ بالکل تیاری کر کے 2 مہینے تیاری کرتے ہیں، آپ تیسرے مہینے چڑھائی کر دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نے ریاست کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، جتنا فائنینشیل نقصان ہوا. لیکن ریاست میں کمال ہے کہ اس مچان میں سے حملے بھی کرواتی ہے، پھر اس مچان تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی بھی فراہم کرتی ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ یہاں سے جس طرح وہ گئے ہیں، اگر وہ ایک روڈ بند کر دیں، آپ ایک روڈ بند کر دیں تو کوئی گاڑی نہیں جا پائے گی. تمام لوگ یہیں سے گئے ہیں ایک ہی. تو اس کے اوپر واپس آئیے گا. میں صرف اس بات پہ معاف کیجیے گا سر، میں اس بات پہ ڈس ایگری کرنا چاہوں گی کہ جو بات کر رہے ہیں نا 37 لاکھ کی وہاں پر جو ان کا ووٹ پڑا ہے، ابھی آپ دیکھیے جو کچھ پی ٹی آئی کو ڈینٹ پڑ چکا ہے، بدترین ان کو جو نقصان اب ہو چکا ہے، اس کا بوجھ ان کی پارٹی کی جو اس وقت کی فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ نہیں اٹھا پا رہی ہے. ابھی ایک ہمارے سامنے ریزگنیشن آیا، ابھی آپ دیکھیے گا یہ ہمیں تواتر سے میں نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری دیکھ رہا ہوں. آپ بات کنٹینیو کیجئے. آئیں گے، بلکہ ابھی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ جو فیصل وافدہ صاحب بات کر رہے تھے نا، وہ بھی ہمیں صحیح ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. اور پھر مجھے جو انہوں نے کہا تھا پابندی کے حوالے سے اور جو انہوں نے گورنر راج کے حوالے سے کہا تھا، یہ مجھے لگتا ہے کہ دونوں باتیں صحیح ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. اور میں اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ ریئیکشن بہت شدید اس کا آئے گا، اس لیے کیونکہ سر جب ان کی اپنی پارٹی ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے اب تیار نہیں ہے، جو کچھ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہو چکا ہے، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ میرا ماننا صرف یہ ہے تجزیاتی، میرا ماننا صرف یہ ہے کہ آپ کو ان کے لاشوں کے بیانیے سے اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کتنے ڈیسپریٹ ہے ایک بیانیے کی تلاش میں. اب اس جو اگر آپ کی حکومت جاتی ہے یا گورنر راج لگتا ہے، حکومت نہیں جاتی لیکن گورنر راج اگر آپ کا لگتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک بیانیے، سیاسی بیانیہ موجود ہوتا ہے. سملرلی پارٹی اگر بین ہوتی ہے تو سیاسی بیانیہ آ جاتا ہے. تو سیاسی بیانیے کی تلاش میں جو جماعت ہے اس کو یہ موقع نہیں فراہم کرنا چاہیے. دیٹس یور پرسپیکٹو. اس کے اوپر ذرا واپس آئے گا. میں نیو یارک ٹائمز کی جو ایک سٹوری دیکھ رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو اپنے پروٹیسٹرز ہیں وہ جو اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں پارٹی کے بارے میں، جو آپ کا پوائنٹ ہے، وہ آپ نے وہ فوٹیج نہیں دیکھی کہ جو کارکن بی بی اور ان کی گنڈاپور کے گاڑی کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا وہ چیزیں مار رہے ہیں، لاتیں مار رہے ہیں، لاٹھیاں مار رہے ہیں، بالکل نکل رہے ہیں اس وقت. نہیں، بٹ یہی پوائنٹ جو ہے وہ ورثم ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے یا پارٹی کو جو ہے یا آپ گورنر راج لگا دیں، اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان کا جو کنیکشن ہے ود دا پبلک یا اپنے ووٹر کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ہے. وہ پارٹی کے تھرو انگیج نہیں کر رہا ہے، بیکاز اس کے جو اپنے ووٹر ہیں جو باہر نکلے تھے وہ پارٹی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ پارٹی کیڈرز پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. سو اگر آپ پارٹی کو نیوٹرلائز کر بھی دیں تو عمران خان کا جو انفلوئنس رہے گا اپنے ووٹر کے اوپر، اس کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اور عمران خان کو اگر آپ یہ ان کو وکٹم ہوڈ یہ دے دیں کہ دیکھیں جی میری پارٹی بھی ختم کر دی، میں بھی جیل میں ہوں، سو ایک نئی جان آپ ان کی جو تحریک میں ڈال دیں گے. اس وقت سر یہ انفلوئنس الطاف حسین کا بھی تھا کہ جب وہ کہتے تھے خاموش تو آواز نہیں آتی. لیکن اس میں ایک ایشو کور آپ کے پوائنٹ کے اوپر اور آپ نے نقطہ اٹھایا اس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ دوسری جماعتیں جو ہیں جو حکومت میں نہیں ہے، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، انہوں نے آلریڈی اس کو اپوز کر دی. لیکن صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، ان جماعتوں نے بھی اپنے الیکٹریٹ کے ساتھ انگیج کرنا ہے. سو ان اے وے یہ کاسٹ اینڈ بینیفٹ حکومت کو صرف پی ٹی آئی کے حوالے سے ووٹ ہے ان کا 1.25 کروڑ ووٹ کو آپ جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور گورنمنٹ کے لیے بھی یہ ایک پولیٹیکل اچھا موو نہیں ہے. مطلب جب وہ ڈیموکریٹک لیول کے اوپر دیکھیں، آگے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، پھر جو ویسٹرن کنٹریز کے کنسرن ہے، ابھی 2 دن پہلے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے 2 اشخاص نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، تو ان کے لیے بھی سسٹین کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا کوئکلی وی آر شارٹ آن ٹائم. ذرا متی اللہ جان کے کیس کا ہم نے دیکھا، میں نے تو اس کو ٹویٹ کر کے اس کو کنڈیم بھی کیا. اب اس کا 2 دن کا ریمانڈ بھی آ گیا، وچ اگین از ویری اسٹرینج. تو میں ذرا آپ کا ریفلیکشن اس کے اوپر لینا چاہوں گا. آئی نو آپ ان معاملات پر ایک کرٹیکل اور بڑا کلیئر ویو رکھتے ہیں، لیکن جو میں ایف آئی آر دیکھ رہا ہوں وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایف آئی آر ہے. میرے لیے آپ نے مشکل سوال ڈال دیا ہے. مجھے پیسے اس چیز کے ملتے کہ مشکل سوال کرنے کہ میں متی اللہ جان کی جو صحافت ہے اس کا دفاع کروں یا اس احمقانہ ایف آئی آر کا دفاع کروں. میرے لیے دونوں کا دفاع کرنا مشکل ہے. جو وہ کچھ کر رہے تھے اس کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو مضحکہ خیز ایف آئی آر ہے اس سے
ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, ریاست کو اور حکومت کو ہی نقصان پہنچا. ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. اس بات سے قطع نظر چلے ہم چونکہ ہم کہتے ہیں پیٹی بھائی جب ہو یا پیٹی بہن جب ہو تو پھر ہم اس کا لحاظ بڑا کرتے ہیں. اگر ہم مؤخر کر دیں اپنے اعتراضات اس قسم کی رپورٹنگ کی جو ہو رہی ہے عمومی طور پہ, جس کے اندر یہ اصرار سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیوار کے پیچھے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, صرف یہ کہ نہ ہمیں نظر آ رہے ہیں نہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اس کو مؤخر کر دیں. ہاؤ ڈو یو سی دا ہول سچویشن متی کی اور یہ ایف آئی آر؟ حماقت ہے, میں تو اسے حماقت ہی کہوں گا. آپ نے اس کو اٹھا کے پھر ہیرو بنا دی. یہ ایف آئی آر کچھ ایف آئی آر ہے. آپ آئس برآمد کروا رہے ہیں ایک جرنلسٹ کی گاڑی سے, آپ اسے کوئی جرنلسٹ مانے یا نہ مانے, اس کی صحافت سے آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو بتا دینا تھا کہ بھائی آپ جائیں نا, پیمرا ہے, باقی رولز ہیں, اس روٹ کو آپ اپنائیں. متی اللہ جان کے اوپر آپ اپنی رائے رکھیے, لیکن اصولی طور پر تو وی ہیو ٹو نہیں ہونا چاہیے تھا نا, نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اپنے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو پاپولر بات ہو رہی ہوتی ہے اس طرف بات کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم بیٹھتے ہیں, جب ہم پرسنل ملاقات ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, تو اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ویسے ان کا اوپینین, ویسے نیریٹو ان کا کچھ اور ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وہ آج کل وہ سوشل میڈیا کی اور یوٹیوب کی اور ڈالرز کی ایک وہ بھی ایک شدت ہے, تو اس کی وجہ سے اپنا نیریٹو کچھ اور ہو جاتا ہے. بٹ سر ایک صحافی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ اس طرف سے بھی دیکھا گیا, ریاست کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا. جی اس کے بعد صحافی کے اوپر تو ڈیبیٹ, لیکن جب ریاست قانون کو اس طریقے سے استعمال کرتی ہے تو وہ قانون کی بھی قدر کم کر دیتی ہے. یعنی آپ نے جس طرح ڈی ویلیو کیا ہے اے ٹی اے کو, I mean it is really unacceptable. I think میں تینوں سے ڈس ایگری کروں گا. میرے خیال میں چاہے جیسا مرضی صحافی ہو, وہ صحافی ہوتا ہے, جب وہ آپ اس کو برا صحافی کہہ سکتے ہیں, بٹ وہ صحافی ہے, اور وہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. اور چاہے جیسا بھی وہ کام کر رہے تھے, چاہے وہ گورنمنٹ کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں, اس کے خلاف مرضی کیمپین کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے. جیسے طلعت صاحب نے کہا کہ آج ان کے ساتھ ہوا ہے, کل ہمارے ساتھ ہوگا. اور اس کے ساتھ مجھے آپ جملہ کمپلیٹ کرنے دیتے, ورنہ سوشل میڈیا کے اوپر نا بہت زیادہ کہ کرن ناز جو ہے وہ متی اللہ کی, وہ تو چلا گیا جو جملہ آپ کا, اسی لیے نہیں میں یہی یہ بعد میں آپ نے دیکھی نا, یہ نہیں آنا, نہیں دونوں طرف سے اپنی ٹیم کو کہیے وائرل کیجئے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے لیٹر کمپلیٹ بیکاز دونوں طرف سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ, وہاں سے بھی غیر ذمہ داری ہوئی, اور جو ایف آئی آر جو وائرل کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ دوسرا جملہ ساتھ ضرور جوڑیں. اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, جو ان کی ٹینڈنسی ہے انفارمیشن کو سپریس کرنے کی, وہ روز بروز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ بھونڈے طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے. یہ سب سے زیادہ وریسم پوائنٹ ہے. صرف متی اللہ جان گرفتار نہیں ہوئے, آئی تھنک آج لاہور میں ایک اور صحافی بھی گرفتار ہوئے جن کے بارے میں کم بات کی جا رہی ہے, بٹ انہیں بھی گرفتار کیا گیا. سو صرف وہ نہیں ہے. ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ نیشنل پریس کلب اس کے اوپر اعلامیہ جاری کرنے لگی ہے, بٹ دین اگین جو محسن نقوی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ جیسے آپریٹ کر رہی ہے وہ آپ کو the problem with this, اب میں چاہوں گا کہ سلنگی صاحب آپ اس کے اوپر کومنٹ کیجئے گا کہ آپ نے یہ جو نیریٹو ہے جس کے اندر آپ کو جھوٹ نظر آتا ہے, جس کے اندر آپ کو جھوٹ کا مبالغہ نظر آتا ہے, صرف مبالغہ نہیں ہے, مبالغے سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک قلم ہے یا میرے پاس جیب میں 4 قلم پڑے, مبالغہ ہو سکتا ہے. لیکن جب میرے پاس قلم ہے ہی نہیں تو میں کہوں میرے پاس تلوار ہے, تو وہ تو پھر فکشن ہو گیا. سو اس کو صحافیانہ اصولوں کے مطابق بھی ٹیکل کیا جا سکتا ہے نا. یہ ہم سارے جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی لاشوں کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے, ڈیتھس کو آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے, آپ کے پاس سوشل ڈاکومنٹیشن موجود ہے, پولیٹیکل ڈاکومنٹیشن موجود ہے, ڈیجیٹل ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, اس طرح ٹیکل کرنا چاہیے تھا. لیکن ذرا مشکل کام ہے, ایف آئی آر آسان ہے. دیکھیں آپ کو جو سوشل میڈیا ہے اس کے حوالے سے دنیا کے جو مہذب ملک ہیں ان کے حساب سے آپ کو کوئی نہ کوئی قانون سازی, کوئی نہ کوئی وہ اقدامات کرنے پڑیں گے, کیونکہ جو مانیٹائزڈ ڈس انفارمیشن ہے وہ ایک ہتھیار ہے جو ملکوں کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے. جس طریقے کی سوشل میڈیا کی جو تھمبنیلز خود مین اسٹریم چینلز چلاتے رہے ہیں وہ ایک خطرہ ہے. اس سے نہ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے نہ ملک مضبوط ہوتا ہے, تو وہ کرنا پڑے گا. آپ کو بھونڈی قسم کی ایف آئی آر سے ضرور بچنا ہوگا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسی ڈس انفارمیشن پھیلائیں جس کے نتیجے میں بلڈ شیڈ ہو, ملک ڈیسٹیبلائز ہو اور نقصان ہو بہت بڑا. I have to leave it there. آپ چاروں کا بہت شکریہ. اس استدعا کے ساتھ جتنے بھی لوگ جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں, ٹی وی چینلز میں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اخبارات میں کام کر رہے ہیں, موبائلز کے ذریعے کام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پر ہیں, کہ جب وکٹ ٹھیک نہ کھیل رہی ہو تو پھر بہت زیادہ ریورس سویپ کے اوپر
ریلائی نہیں کرتے ہوتے. ایک دو مرتبہ چل جاتی ہے, پھر کہیں نہ کہیں بال جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحافت کے اندر بہترین کام کرنے کی اور تنقیدی جائزہ دینے کی بہت گنجائش موجود ہے اگر آپ ان اصولوں کے تابع اپنا کام کریں, تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کی جو ہے وہ موقع نہ ملے اور آپ کی بچت بھی ہو. چاروں کا بہت شکریہ, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.